अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। इंशाअल्लाह आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आदतें टॉपिक का। सवाल है, इबादत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज क्या था, यानी किस तर्ज से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे। जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम कामों में दरमियानी रफ्तार पसंद थी जो हमेशा निभाई जा सके। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार ये था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दरमियानी रफ्तार यानी मियाना रवि को पसंद करते थे। ये नहीं कि शुरू में बहुत ज़्यादा इबादत कर ली जाए और बाद में बिल्कुल भी ना की जाए। एक हदीस का मफ़हूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब वो अमल है कि जो मुस्तकिल मिजाजी से किया जाए, अगरचा वो थोड़ा हो। ठीक है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मियाना रवि इख्तियार की। मियाना रवि इख्तियार करने का फ़ायदा ये होता है कि हम मुस्तकिल मिजाजी से वो काम कर पाते हैं जो हमेशा निभाई जा सके। फ़र्ज़ों और सुन्नतों के अलावा मुंदरजा ज़ेल वक्तों के पढ़ने का उमूमन तज़किरा हदीस में आता है। फ़र्ज़ों और सुन्नतों के अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तमाम इबादतें किया करते थे। नंबर 1, इशराक़ 2, 4 या 8 रकत चाश के वक्त निस्फ़ुन नहार से कुछ पहले। नंबर 2, असर से पहले 4 रकत पढ़ा करते थे। नंबर 3, मगरिब के बाद सलातुल अव्वबीन 6 रकत से 20 रकत। ठीक। नंबर 4 पॉइंट है कि मस्जिद में दाखिले के वक्त 2 रकत तहियतुल मस्जिद की बहुत ज़्यादा फजीलत है। जब एंटर हुआ जाए मस्जिद के अंदर तो मस्जिद में बैठने से पहले 2 रकात जो है तहियतुल मस्जिद पढ़ ली जाए। उसके बाद 5वां है वज़ू के बाद 2 रकात तहियतुल वज़ू की बहुत बड़ी फजीलत है। इसकी फजीलत में ये बयान किया जाता है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जो है हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कदमों की आवाज़ सुनी। आकर जो है हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो जिसकी वजह से तुम्हें ये रुतबा हासिल हुआ। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अपने अमाल पर गौर व फ़िक्र किया, उन्होंने सोचा मेरा ऐसा कौन सा अमल है जो कि मुझे इतना बुलंद कर दिया जिसने मुझे, तो उन्हें मालूम हुआ कि उनका ये अमल था कि वो तहियतुल वज़ू पढ़ा करते थे। नंबर 6 पॉइंट है तहज्जुद 12 रकत तक। ठीक। उसके बाद लिखा है कि सफ़र में 4 रकत फ़र्ज़ के बजाय 2 रकत पढ़ते थे। नवाफिल उमूमन फ़र्ज़ों की शान से न पढ़ते। ऐसा भी हुआ है कि सवारी पर ही नफलें पढ़ लीं। सफ़र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकतों के बजाय 2 रकातें पढ़ते थे। और ये ही उसूल है कि अगर आप सफ़र में मौजूद हैं तो अगर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो 4 रकात की बजाय आप 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ेंगे, और अगर फ़जर की नमाज़ है तो क्योंकि फ़जर की नमाज़ में सिर्फ 2 ही फ़र्ज़ होते हैं तो उन 2 फ़र्ज़ों को ही पढ़ेंगे। ठीक है। नवाफिल उमूमन फ़र्ज़ों की शान से ना पढ़ते थे, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नवाफिल पढ़ने का तर्ज़ अमल होता था वो फ़र्ज़ों जैसा नहीं होता था। यानी फ़र्ज़ों को ज़्यादा खुशू व खुज़ू के साथ पढ़ते थे और नफिलों को भी खुशू व खुज़ू के साथ पढ़ते थे, लेकिन फ़र्ज़ों वाली शान के साथ नहीं पढ़ते थे। ऐसा भी हुआ कि सवारी पर ही नफिलें पढ़ लीं। ऐसा भी हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफिलें जो हैं सवारी ही पर पढ़ लीं। उसके बाद लिखा है कि नमाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवील होती थी यानी लंबी होती थी। खुसूसन जब तन्हा पढ़ते थे, क़याम इतना तवील होता कि पैरों पर वरम आ जाता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसन जब तन्हा नमाज़ पढ़ते थे तो लंबी पढ़ते थे, क्योंकि जब लोगों के साथ पढ़ते थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उम्र का भी ख्याल रखते थे और उनकी उम्र का, उनके टाइम का, सब चीज़ों का ख्याल रखते थे। लेकिन जब तन्हा पढ़ते थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी तवील नमाज़ पढ़ते थे। क़याम इतना लंबा करते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में वरम आ जाता, यानी सूज जाते, फूल जाते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर। उसके बाद लिखा है कि सजदे में इतनी देर पड़े रहते कि ख्याल करने वाले को वहम होने लगता। देखने वाला ये समझने लगता कि खुदा न खास्ता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो तो नहीं गया। उसके बाद लिखा है कि क़िरात में एक एक हर्फ करके सही तर्ज से जुदा जुदा पढ़ते हैं, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो क़िरात होती वो जुदा जुदा लफ्ज़ होते। नफलें बैठकर भी पढ़ लेते थे, रात के 3 हिस्से फरमा लेते। ठीक। यहाँ पर एक इल्मी नुक्ता ये था कि क़िरात की बात जो की गई सही तर्ज से जुदा जुदा पढ़ते थे। इसमें हमारे लिए भी एक इल्मी नुक्ता है कि हमें भी चाहिए कि हम क़िरात को जल्दी पढ़ने के बजाय ठहर कर एक एक लफ्ज़ की सही अदायगी करके तजवीद का ख्याल रख कर मखरजों का ख्याल रख कर पढ़ें, ताकि अल्लाह ताला खुश हो, क्योंकि ये अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह ताला ही की मर्ज़ी से पढ़ा जाना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रात को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते थे। पहला हिस्सा मगरिब और इशा वगैरह की नमाज़ का, पहला हिस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मगरिब और इशा की नमाज़ का होता। दूसरा हिस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने का होता। तीसरा हिस्सा तहज्जुद की नमाज़ का होता। ठीक। उसके बाद लिखा है कि फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा उमूमन पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते थे। नेज़ महीने के पहले या बीच के या आखिर के 3 दिनों में
روزہ رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ فرض روزوں کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور کبھی نیز مہینے کے پہلے یا بیچ یا آخر کے تینوں دنوں میں روزہ رکھتے۔ ٹھیک، ان کے علاوہ 9 ذی الحجہ، 10 محرم، 15 شعبان کا روزہ بھی رکھتے اور بلا کسی قید کے بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ مخصوص ڈیٹس بتا دیں، ان تاریخوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی بغیر کسی قید کے یعنی کبھی بھی روزہ رکھ لیتے تھے۔ نیز ایسا بھی ہوا کہ جب کبھی معلوم ہوا کہ گھر میں کچھ نہیں تو روزہ رکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی پتہ چلتا تھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے تو جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھ لیتے۔ جیسا کہ ایک روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے، تو انہوں نے نفی میں جواب دیا، یعنی کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی نیت کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2-3 دن کا روزہ بھی رکھ لیتے تھے، جس کو صوم وصال کہا جاتا ہے، جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص طور پر جائز تھا اور کسی کے لیے نہیں۔ ٹھیک، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی 2-3 دن کا بھی روزہ رکھ لیتے تھے، یعنی اگر سحری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دن کر رہے ہیں تو افطار جو ہے تیسرے دن کریں گے، اور اس روزے کو صوم وصال کہتے ہیں، اور یہ روزہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص طور پر جائز تھا اور کسی کے لیے جائز نہیں۔ اس کے بعد سوال ہے کہ ملنے جلنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا اخلاق تھے، کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے ملتے تھے؟ جواب: ملنے جلنے کا کچھ ایسا طریقہ تھا کہ ہر ایک شخص یہی خیال کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ عنایت میرے ساتھ ہے، جس سے ملتے خندہ پیشانی کے ساتھ تبسم، تازہ روئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ جس سے بھی ملتے تھے وہ یہ سمجھتا کہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے ساتھ سب سے زیادہ اچھے رویے سے ملتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب بھی کسی سے ملتے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے، تبسم یعنی مسکراہٹ، تازہ روی سے ملتے، جس کی نظیر نہ ملتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے کوئی کسی کی مثال نہ تھی۔ اپنے ساتھیوں کی بہت عزت فرماتے، ان کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے تھے۔ شرعی وجہ سے بدون محال تھا کہ کوئی ایسی بات زبان مبارک سے ادا ہو جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ ٹھیک، یہاں بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کی بہت عزت فرماتے تھے اور ان کے لیے تکلیفیں بھی برداشت کرتے تھے، اور بدون کے معنی ہوتے ہیں کہ صرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرعی وجہ کے علاوہ کسی سے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی زبان سے ایسی بات نہ نکالتے تھے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ جب تک ملنے والا خود نہ اٹھتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ اٹھتے، مگر بمجبوری جس کی معذرت فرما لیتے۔ ٹھیک، اس کے بعد لکھا ہے کہ مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے، لوگوں کے لیے جگہ چھوڑ دیا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہذیب کا خیال کرتے ہوئے کبھی مجلس میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھا کرتے تھے، اور لوگوں کا خیال کرتے تھے۔ لوگ جب کوئی شخص مجلس کے اندر آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے جگہ میں جو ہے کشادگی پیدا کرتے تھے، اور یہ ہر مومن کا یہی طرز عمل ہونا چاہیے کہ جب وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیکھے تو وہ جگہ میں گنجائش پیدا کرے، وہ جگہ میں اسپیس مزید پیدا کرے۔ حالانکہ اگر جگہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی اسے چاہیے وہ مزید جگہ پیدا کرے تاکہ آنے والے کے دل میں اس شخص کے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ اٹھنے بیٹھنے میں کوئی جدا شان نہ ہوتی، یعنی کوئی جدا شان نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ زانو مبارک ہم نشینوں کے برابر رہتے، نہ آگے جدا۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو مبارک جو ہوتے تھے وہ اپنے ساتھیوں کے برابر ہوتے تھے، آگے نہیں نکلے ہوئے ہوتے تھے، جدا نہیں ہوتے تھے ان سے۔ مجلس میں جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے، صدر مقام کی کبھی خواہش نہ کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی اسپیسیفک جگہ نہیں تھی، بلکہ جہاں جگہ ملتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر بیٹھ جاتے۔ خاص موقعوں پر ملاقات کے لیے عمدہ لباس بھی زیب تن فرما لیتے، بال وغیرہ بھی درست فرما لیتے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی خاص جگہ پر جانا ہوتا یا کوئی خاص موقع ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمدہ لباس یعنی اچھے کپڑے بھی پہنتے اور بال وغیرہ کو بھی درست فرما لیتے۔ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفعتاً دیکھتا تو بے شک اس پر رعب چھا جاتا۔ اگر کوئی سڈنلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک سے دیکھتا تو اس پہ رعب چھا جاتا تھا، مگر جو ملتا بات چیت ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو جاتا۔ جیسے جیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید ملتا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دیوانہ بن جاتا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش طبعی بھی فرماتے تھے، مگر جھوٹ بات کبھی زبان پر نہ آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی تعریف بھی فرماتے تھے، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بردباری
اور استقلال کیا، اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف کی تھی کہ یہ ادا تمہاری بہت اچھی ہے، بہت خوب ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کسی مسلمان میں اچھی بات دیکھیں تو ہم اس کی تعریف کریں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش طبع بھی فرماتے مگر جھوٹ کبھی زبان پر نہ آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی آپس میں پہلے زمانے کی باتیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ کر سنا کرتے، وہ کسی بات پر ہنستے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرا دیتے کہ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات فرماتے تو سب خاموش ہو کر سننے لگتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے تو سب خاموش ہو کر سننے لگتے، اور آگے ابھی آپ پڑھیں گے کہ ایسے خاموش ہو جاتے کہ جیسے کہ بے جان غالب ہیں، یعنی یہاں کوئی موجود ہی نہیں ہے، یا اگر موجود ہے تو وہ بے جان ہے، نان لیونگ ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے ملتے تو پہلے سلام کیا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا کہ جب بھی کسی سے ملتے تو اس کو سلام کرتے، پہلے اپنے ساتھیوں کی ہمیشہ خیریت دریافت فرماتے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی مزاج پرسی کے لیے مکان پر تشریف لے جاتے۔ ایک بڑھیا تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ کچرا پھینکا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گزرتے تھے کچرا پھینکتی تھی وہ۔ ایک دن اس نے کچرا نہیں پھینکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوئی کہ وہ عورت کہاں گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں سے کہا کہ وہ بوڑھی عورت کہاں ہے۔ انہوں نے اس کا گھر بتایا کہ وہ بوڑھی عورت وہاں رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر گئے اور نوک کیا، یعنی کھٹکھٹایا۔ اس کے بعد اس نے دروازہ کھولا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ آج کیوں نہیں آئی؟ تو وہ حیران تھیں کہ میں روزانہ اس پر کچرا پھینکتی ہوں اور یہ میری مزاج پرسی کے لیے میرے گھر آیا ہے۔ تو وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد اگر کوئی سفر میں جاتا تو اس کے لیے دعا فرماتے رہتے، اگر معلوم ہوتا کہ کوئی رنجیدہ ہے تو اس کی دلداری فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اگر کوئی سفر میں جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے کہ یہ خیریت سے گھر لوٹے اور اس کا سفر آسان ہو، اور اگر معلوم ہوتا کہ کوئی رنجیدہ ہے، کوئی خوف زدہ ہے، کسی غم میں مبتلا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی دلداری فرماتے۔ اگر کسی سے کوئی خطا ہو جاتی تو اس کا عذر قبول فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں امیر و غریب، کمزور قوی سب برابر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایسا نہیں تھا کہ امیروں کی الگ جگہ ہو، غریبوں کی الگ جگہ نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں امیر، غریب، کمزور، قوی سب کے سب برابر تھے۔ اگلا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوقات کی کس طرح تقسیم فرماتے تھے، یعنی روزانہ کا عام پروگرام کیا تھا؟ جواب ہے اس کا کہ مجلس مبارک کی دو صورتیں تھیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت تقسیم ہوتا تھا۔ نمبر 1 مکان کے اندر، نمبر 2 مکان کے باہر۔ پھر مکان کے اندر کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ نمبر 1 عبادت کے لیے، نمبر 2 گھر والوں کے کام کاج، بات چیت، ہنسنے بولنے کے لیے، اور نمبر 3 آرام کے لیے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر آرام کے وقت میں سے بھی ایک حصہ امت کے کاموں کے لیے وقف کر دیتے، جس کی صورت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواص کو باریابی کا موقع دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آرام کا وقت تھا اس میں سے ایک وقت کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینی تبلیغ کے حصے میں ڈال دیتے اور خواص کو تعلیم دیتے، یعنی جو لوگ علم و عمل میں زیادہ تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باریابی کا موقع دیتے، یعنی کہ آنے کا موقع دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کا موقع دیتے، اور پھر خواص کے ذریعے سے عوام تک فیوض اور تعلیمات پہنچاتے۔ یہ خواص وہ ہوتے جن سے دینی یا دنیاوی ضرورتوں میں سے کسی چیز کو مخفی نہ رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ خواص وہ ہوتے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو ایسی تعلیمات فرماتے جن سے عام لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ سکے، ٹھیک ہے، ان کا علم و فیوض جو ہے عام لوگوں تک بھی پہنچ سکے، اور ان لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دینی یا کوئی دنیاوی کوئی ضرورت بھی مخفی یعنی پوشیدہ نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگلا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خصوصیت کا مدار کیا تھا، یعنی کن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باریابی یعنی آنے میں اجازت زیادہ دیا کرتے تھے؟ جواب، دینی فضیلت، مخلوق کی خدمت اور غمگساری، ٹھیک، دینی فضیلت والوں کو، مخلوق کی خدمت کرنے والوں کو اور غمگسار لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے کی زیادہ اجازت دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ پارٹ 2 بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا۔